Assalamu alaikum. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who's most merciful and kindful. Today I'm here with new lectures. So we will start our new lecture from parts of computer system. जिस तरह पिछला लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया था वो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम था, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ये सिस्टम आपके पास कंप्यूटर ख़ुद एक सिस्टम है और हर सिस्टम का अपना एक गोल होता है और ऑब्जेक्ट होता है अचीव करने का। तो कंप्यूटर सिस्टम का गोल है, कंप्यूटर सिस्टम का गोल ये है कि वो इंसानों का काम आसान बना सके। ये कंप्यूटर सिस्टम का एक गोल है जो वो अचीव करता है और हासिल करता है। तो शुरू करेंगे आज का हमारा पहला लेक्चर जो कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। डेफिनेशन दी गई है कि देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, जो कि सबसे पहले आपके पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूज़र। नोट दी गई है कि द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या द बेसिक पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर ओनली 2। कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर से। हार्डवेयर क्या है? डेफिनेशन आ रही है आपके पास कि ऑल टचेबल और फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो तमाम हिस्से जिनको हाथ लगाया जा सकता हो या जो टचेबल हो उनको हार्डवेयर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कीबोर्ड हार्डवेयर है, हाथ लगाया जा सकता है और फील किया जा सकता है। माउस भी हार्डवेयर है जिसे टच कर सकते हैं। मॉनिटर भी हार्डवेयर है। एचडी का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क, ये भी हार्डवेयर है। रैम भी हार्डवेयर है जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड सीपीयू भी क्या है? हार्डवेयर है। ईटीसी और इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकते हैं हार्डवेयर में। नोट दी गई है कि हार्डवेयर्स ऑफ आ कंप्यूटर सिस्टम कैन ईज़िली टच। कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर होते हैं वो बआसानी से टच किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, एंड फील किए जा सकते हैं। अगर आप आंखें बंद भी कर दें, कीबोर्ड को हाथ लगाए तो आपको महसूस हो जाता है कि ये कीबोर्ड है। माउस को हाथ लगा दे तो आप माउस फील कर लें कि ये माउस है। और अगर मॉनिटर पर आप आंखें बंद करके हाथ लगा दें, उसको टच कर दें तो आपको फील हो जाता है कि ये मॉनिटर है। तो ये ऑल टचेबल और फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर। ये सारे आपके पास कंप्यूटर के हार्डवेयर्स कहलाते हैं। नीचे आ रहे हैं आपके पास टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के फिर अपने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है आपके पास इनपुट डिवाइसेस, दूसरे नंबर पर है प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरे नंबर पर है आउटपुट डिवाइसेस, और लास्ट नंबर 4 पर है स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, स्टार्ट करेंगे व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। Input devices, those devices which are used to insert the data or instruction to the system are called input devices। यानी बताया जा रहा है कि वो सारे डिवाइसेस या वो सारे आले जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं इंसर्ट करने के लिए। क्या इंसर्ट करने के लिए? डेटा और इंस्ट्रक्शंस किस चीज़ के अंदर? कंप्यूटर के अंदर। उन सब को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा टाइप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नाम टाइप करता हूँ, ये जो मैंने कीबोर्ड के थ्रू टाइप किया हुआ है, तो ये काम कंप्यूटर के अंदर में किस चीज़ के थ्रू लेकर आ चुका हूँ? कीबोर्ड के थ्रू। तो कीबोर्ड हमारे पास ख़ुद एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे काम को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करता है। इसी तरह माउस पॉइंटर भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे स्क्रीन पर आपको एक एरो साइन नज़र आ रहा है जो कि मैं माउस के थ्रू उसको मूव कर रहा हूँ, यहाँ से वहाँ लेकर जा रहा हूँ। तो ये माउस भी जो है एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर उस माउस पॉइंटर को मूव कर रहा है। तीसरे नंबर पर आपके पास आ रहा है माइक्रोफोन। माइक भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। जैसे अभी मैं लेक्चर तैयार करने के लिए माइक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा आवाज़ जो है साथ में रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी कंप्यूटर के अंदर इन हो रहा है।
اور اسی طرح جس طرح موبائلز میں مائک ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو کال کرتے ہیں، اگر آپ کا مائک خراب ہوتا ہے تو آپ کی آواز اس بندے تک نہیں جا سکتی جس کو آپ نے کال کی ہو، یا اگر اس کی مائک خراب ہو تو وہ جو بھی بات کرے گا آپ تک اس کی آواز نہیں پہنچیں گی۔ اسی طرح کمپیوٹر کو جو ہے بالکل انسان کے مطابق ہی بنایا گیا ہے، جس طرح انسان کے کان ہوتے ہیں، انسان کے کان بھی جو ہے ان پٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں۔ ان پٹ ڈیوائسز کا مطلب یہ، جب آپ کان کے تھرو کچھ سنو گے تو پھر آپ کا برین اس پر پروسیس کرنے کے بعد جو ہے آپ کے ہاتھ پھر آؤٹ پٹ وہ پھر آگے پڑھیں گے آؤٹ پٹ کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مائک ہے یہ آپ کو جو ہے ان پٹ ڈیوائس ہے جو کہ آپ کے کام کو ان کر دیتا ہے یا انسرٹ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اسکینر بھی آپ کے پاس ایک ان پٹ ڈیوائس ہے جو کہ آپ کچھ بھی کسی چیز کی بھی کاپی نکالنا چاہو تو سب سے پہلے وہ کاپی ہم لوگ اسکرین پر رکھ لیتے ہیں، اسکینر کے اسکرین پر، پھر یہ اسکینر کا جو اوپر یہ ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں، پھر اس کی کاپی لینے کے بعد آپ کو اس کی فوٹوسٹیٹ کاپی مل جاتی ہے۔ تو اسکینر بھی جو ہے آپ کے ہارڈ کاپی کو سافٹ کاپی میں کنورٹ کرتا ہے، تو یہ بھی آپ کے پاس ایک ان پٹ ڈیوائس ہوا۔ اچھا، ان پٹ ڈیوائس کے بعد آپ کے پاس ایک دوسرا ہے آپ کے پاس پروسیسنگ ڈیوائس۔ پروسیسنگ ڈیوائس ہے آپ کے پاس کہ ڈیوائس وچ ٹرانسفارمز، یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کہ ٹرانسفارم کرتا ہے، ٹرانسفارم مطلب کنورٹ کرتا ہے ان آرگنائز ڈیٹا کو، بے ترتیب ڈیٹا کو، یا جو جس میں کوئی آرگنائزیشن نہیں کی گئی ہو، جو کہ ان آرگنائز ڈیٹا ہو، اس کو کنورٹ کرتا ہے انٹو یوزفل انفارمیشن، اس کو یوزفل انفارمیشن میں کنورٹ کرتا ہے، اس کال پروسیسنگ ڈیوائس، اس کو پھر پروسیسنگ ڈیوائس کہتے ہیں۔ اس کا جو اس کا اپنا نام ہے، اس کا نام سی پی یو ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ یہ کمپیوٹر کا برین ہوتا ہے، کمپیوٹر کا دماغ ہوتا ہے، جیسے انسانوں کا برین ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسی طرح کمپیوٹر کا بھی جو سی پی یو یا پروسیسنگ ڈیوائس ہے، یا ہم اس کو جو ہے پروسیسر بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ کمپیوٹر کا برین ہوتا ہے۔ ان پٹ ڈیوائس کے تھرو جو آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کا جو سینٹرل ڈیوائس ہے وہ سب سے پہلے پروسیسر تک آتے ہیں، پروسیسر کے بعد پھر وہ آپ کو جب رزلٹ بنا کر دے دیتا ہے، پھر وہ آؤٹ پٹ کے تھرو ہوتا ہے، آؤٹ پٹ آ کر پڑھتے ہیں کہ واٹ آر آؤٹ پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ کیا ہوتے ہیں۔ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ دوز ڈیوائسز which are used to get the information or result from a computer system are called output devices۔ ان پٹ میں لکھا تھا کہ دوز ڈیوائسز which are used to insert، لیکن یہاں پر لکھا ہے دوز ڈیوائسز which are used to get، حاصل کرنا۔ یہ وہ تمام ڈیوائسز یا وہ تمام آلے جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں کمپیوٹر سسٹم سے حاصل کرنے کے لیے، کیا حاصل کرنے کے لیے، انفارمیشن اور رزلٹ حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹر سسٹم سے، آر کارڈ آؤٹ پٹ ڈیوائس، تو ان کو آؤٹ پٹ ڈیوائس کہتے ہیں۔ جیسے کہ مونیٹر ابھی ہمارے پاس ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں ماؤس کے تھرو یا کی بورڈ کے تھرو، اسکرین پر ہمیں لائیو دکھایا جاتا ہے کہ آپ فی الحال کیا کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے میں نے کوئی ایگزامپل دے دیا، اگر آپ یہاں پر کچھ ٹائپ کرتے ہیں کی بورڈ کے تھرو، تو یہی کی بورڈ کے تھرو اگر اسکرین نہ ہو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس کی بورڈ ہوگی، آپ کمپیوٹر کے اندر کام انسرٹ کریں گے، ساتھ میں آپ کو اسکرین پر دکھایا بھی جا رہا ہے کہ فی الحال آپ کیا ٹائپ کر رہے ہیں اور کیا ٹائپ نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے ایک پروگرام کا نام ٹائپ کیا، مائکروسافٹ ورڈ، ابھی اگر یہ مجھے اسکرین پر نظر نہیں آتا تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اسپیلنگ میں نے صحیح ٹائپ کیے ہے یا رانگ ٹائپ کیے ہیں۔ تو مانیٹر آپ کو آؤٹ پٹ دیتا ہے، آپ جو کام کمپیوٹر کے اندر کرتے ہو وہ آپ کو دکھاتا ہے، تو یہ آپ کے پاس آؤٹ پٹ ڈیوائس ہوا۔ اسی طرح اسپیکرز بھی آپ کے پاس آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے، جیسے ہم کوئی مووی دیکھتے یا کوئی سانگز پلے کرتے ہیں تو اس سے جو ہے اس سانگ کی آواز نکلتی ہے، یا جو مووی دیکھتے ہیں اس کے آواز یہاں سے نکلتی ہے۔ تو اسپیکرز بھی آپ کے پاس ایک آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہو گئے۔ اسی طرح پرنٹر بھی ہمارے پاس ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، پلوٹر بھی۔ پرنٹر کی پکچر یہ رہی جس کے تھرو ہم چھوٹے سے چھوٹے کام پرنٹ کر سکتے ہیں، جیسے A4 پیج پرنٹ کر سکتے ہیں، لیٹر پیج پرنٹ کر سکتے ہیں، جو آفس ورک کے لیے پرنٹر یوز ہوتا ہے وہ اصل میں یہ ہوتا ہے۔ اور پلوٹر کیا ہوتا ہے؟ پلوٹر خود بھی ایک پرنٹر نما ہے، لیکن یہ اس کا نام اس کا نام پلوٹر ہے۔ پلوٹرز کے تھرو آپ کے بڑے بڑے
جو آپ کے شاپس پر لگے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے شاپنگ مالز میں بڑے بڑے آپ کے پردے نما کرٹنز نما بینرز یا فلیکسز ہوتے ہیں، تو وہ پلوٹر کے تھرو پرنٹ کیے جاتے ہیں۔ پلوٹر بھی آپ کے پاس ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہوا۔ تو لاسٹ میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ جس طرح ہم ان پٹ ڈیوائس کے تھرو جو کام کرتے ہیں کی بورڈ ماؤس کے تھرو، تو سب سے پہلے وہ کام آپ کے پاس پروسیسر تک جاتا ہے، پروسیسر اس پر پروسیسنگ کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ آپ کو رزلٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے تھرو دکھاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کی بورڈ کے تھرو اگر میں کچھ ٹائپ کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے وہ پروسیسر ڈیوائس تک چلا جاتا ہے، پروسیسر ڈیوائس پھر اس کا رزلٹ مجھے اسکرین پر دکھاتا ہے کہ آپ فی الحال کیا ٹائپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ماؤس بھی جو میں یوز کر رہا ہوں، ماؤس میں ان پٹ ڈیوائس یوز کر رہا ہوں اور ساتھ میں اس پر پروسیسنگ ہونے کے بعد مجھے اسکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کا ماؤس فی الحال کہاں پر ہے، ماؤس پوائنٹر جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کمپیوٹر بھی بالکل انسان کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اگر فار ایگزامپل میں آپ کسی سے پوچھ لیتا ہوں کہ واٹس یور نیم، سب سے پہلے جو میں نے اس سے بات کی ہے تو وہ سب سے پہلے وہ میری بات کو سنے گا ان پٹ، یعنی ان پٹ ڈیوائس سر کمپیوٹر کے ان پٹ ڈیوائس ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے کان، آپ سپوز کر لیں کہ انسان کے کان بھی ان پٹ ڈیوائس ہے، ایز اے مائک کام کرتے ہیں، ایز اے مائک کام کرتے ہیں۔ اگر میں اسے پوچھ لیتا ہوں کہ واٹس یور نیم، تو سب سے پہلے جو ہے وہ میری بات کو جو ہے کانوں کے تھرو سمجھے گا، اور پروسیسنگ ڈیوائس انسان کا برین ہوتا ہے، تو اس کا برین اس پر پروسیس کرے گا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہے۔ جب وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ مجھے اپنے زبان کے ذریعے یا ماؤتھ کے ذریعے مجھے بتا دیتا ہے کہ مائی نیم از علی اور مائی نیم از احمد ETC۔ تو سب سے پہلے اس نے میری بات کان کے ذریعے سنی، اور جب بات سن لی، اگر اس کا دماغ صحیح تھا، اس کا برین صحیح تھا، کوئی پاگل وغیرہ نہیں تھا، اگر آپ پاگل سے کچھ پوچھ لیتے تو اس کا برین کام نہیں کرتا، وہ آپ کو آنسریبل نہیں ہوگا کہ آپ کو جو ہے آنسر دے۔ تو اگر آپ کسی نارمل بندے سے پوچھ لیں کہ واٹس یور نیم، تو وہ اس کانوں کے ذریعے سنے گا، برین اس پر پروسیس کرے گا اور آؤٹ پٹ یعنی اس اپنے زبان کے تھرو آپ کو اپنا نیم بتائے گا۔ تو یہ کمپیوٹر بھی سیم اسی طرح کام کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ان پٹ ڈیوائسز، پروسیسنگ ڈیوائس اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز سمجھ آ چکے ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اگلے ٹائپ سے جو کہ آپ کے پاس ہیں اسٹوریج ڈیوائسز۔ اسٹوریج ڈیوائسز کیا ہوتے ہیں؟ لکھا ہے کہ دوز ڈیوائسز which are used for storing data permanently are called storage devices، یعنی وہ تمام آلے، وہ تمام ڈیوائسز جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے، اور وہ بھی پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے، یا ٹیمپرری اسٹوریج ڈیوائس بھی ہوتے ہیں، تو پرماننٹلی سٹور کرنے کے لیے ارکال اسٹوریج ڈیوائسز، تب ہم ان کو اسٹوریج ڈیوائس کہتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پر جیسے کہ آپ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے، ہارڈ ڈسک ڈرائیو یا HD ڈرائیو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو پہلی پکچر دی گئی ہے اس کو ہارڈ ڈسک ڈرائیو کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک کون سی جگہ ہوتی ہے یا ہارڈ ڈسک کہاں سے شو ہوتا ہے، تو آپ سب سے پہلے جو ہے دس PC میں جا کر، جیسے آپ دس PC میں آ جاتے ہیں، جو لوکل ڈسک F، لوکل ڈسک E، لوکل ڈسک C، یہ جو جتنے بھی ڈرائیوز آپ کو شو کیے جاتے ہیں، اگر آپ نے کوئی USB پلگ ان نہیں کی ہے تو یہ سارے آپ کو آپ کی کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک شو کرتا ہے کہ یہ پہلی ڈرائیو کتنی GB کی ہے، دوسری ڈرائیو کتنی GB کی اور تیسری ڈرائیو کتنی GB کی، تو یہ آپ کے کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک ہوتا ہے۔ اسی طرح واپس آئیں گے اپنے نوٹس کی طرف، دوسرے نمبر پر ہے آپ کے پاس فلوپی ڈسک ڈرائیو۔ فلوپی ڈسک ڈرائیو کی پکچر یہ رہی۔ فلوپی ڈسک ڈرائیو بھی پہلے وقت میں یوز کیا جاتا تھا ایز اے اسٹوریج ڈیوائس، جس کی زیادہ سے زیادہ سائز 32 MB یا 64 MB ہوا کرتی تھی، جو کہ آج کل بالکل یوز لیس ہے۔ یہ آج کل بالکل بھی یوز نہیں کی جا رہی، کیونکہ ٹیکنالوجی دن بہ دن جو ہے اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہے، تو فلوپی کی جگہ بالکل آج کل کمپیوٹرز میں ہے ہی نہیں۔ وہ پہلے کا ایک سسٹم اسٹوریج ڈیوائس تھا، جو کہ آج کل بالکل یوز ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ سائز بہت کم ہوتا تھا اس میں۔ اگر اس میں آپ زیادہ سے زیادہ رکھتے تو ایک ویڈیو یا 2 ویڈیو سانگز رکھ سکتے تھے۔ اگر HD سانگ رکھی جائے تو اس میں ایک ویڈیو یا HD سانگ رکھی جا سکتی ہے۔ اگلا ہے آپ کے پاس اسٹوریج ڈیوائس CD۔ CD بھی ایک اسٹوریج ڈیوائس ہے جس میں ہم
کمپیوٹر کے سافٹ ویئرز اپلیکیشن یا سسٹم سافٹ ویئر لے کر آتے ہیں، جس طرح ونڈوز ہوتے ہیں یا کوئی پروگرامز ہوتے ہیں، اسی طرح سی ڈیز میں موویز بھی ہوتے ہیں، سانگز ہوتے ہیں، گیمز ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک اسٹوریج ڈیوائس ہے۔ اگلا اسٹوریج ڈیوائس ہمارے پاس ہے یو ایس بی یونیورسل سیریل بس، جو کہ آپ کے پاس پکچر دی گئی ہے، یہ بھی ایک اسٹوریج ڈیوائس ہے، لیکن یہ فلوپی کی جگہ پر آج کل یو ایس بی یا میموری کارڈز یوز ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس میں ایک ویڈیو سانگ رکھ سکتے تھے ایچ ڈی، تو اس میں آپ ہزاروں بلکہ لاکھوں رکھ سکتے ہیں۔ آج کل جو ہے یو ایس بی میں بھی جو ہے 1 TB تک اسٹوریج آ چکا ہے، پہلے صرف 4 GB، پھر 8 GB، پھر 16، پھر 32 GB، پھر 64 GB، اسی طرح آگے چلتے چلتے آج کل جو ہے یو ایس بی میں 1 TB تک ہارڈ ڈسک اس کا آ چکا ہے اسٹوریج ڈیوائس۔ اسی طرح میموری کارڈز بھی، جس طرح موبائل میں ہم گلیکسی موبائلز میں میموری کارڈز یوز کرتے ہیں، تو میموری کارڈز بھی جو ہے چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، اس کی سائز 16 GB، 32، 64 GB، تو فلوپی کی سائز بھی بہت بڑی تھی، اس وجہ سے جو ہے فلوپی کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ یو ایس بی اور میموری کارڈز یوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے آپ کے پاس وہ ڈیوائسز ہے جس میں ہم اپنا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں۔ ڈیٹا کا مطلب جو کہ ڈیٹا ہمارے پاس پکچرز بھی ہو سکتے ہیں، آڈیو سانگز، ویڈیو سانگز، موویز، گیمز، پروگرامز، ڈاکومنٹس، جتنے بھی کمپیوٹر میں ہم چیزیں رکھتے ہیں وہ سارے ڈیٹا کہلاتا ہے۔ تو اسٹوریج ڈیوائس میں ہم ان سب میں جو ہے اپنا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں پرماننٹلی۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ دیئر آر 2 types of storage devices۔ اسٹوریج ڈیوائسز کے بھی 2 طرح کے ٹائپس ہوتے ہیں۔ پہلا آپ کے پاس پرائمری ہے، دوسرا سیکنڈری ہے۔ پرائمری کو ہم وولیٹائل میموری بھی کہتے ہیں، جو کہ ٹیمپرری ہوتی ہے، کچھ دیر تک سنبھالتا ہے، اور سیکنڈری کو ہم نن وولیٹائل اور پرماننٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پرائمری سے سٹارٹ کریں گے۔ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ if the data is lost when the computer loses power۔ اگر آپ کا ڈیٹا لوسٹ ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے کمپیوٹر آف ہونے کے ساتھ، یا کمپیوٹر جب پاور لوس کرتا ہے اس وقت اگر آپ کا کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، then the memory is said to be volatile memory۔ تب اس میموری کو ہم volatile memory کہیں گے، اور پرائمری اسٹوریج ڈیوائس یا پرائمری اسٹوریج ڈیوائس بھی کہہ سکتے ہیں۔ پرائمری اسٹوریج کا جو ایگزامپل آ رہا ہے آپ کے پاس وہ ریم ہے۔ ریم کا فل فارم ہوتا ہے رینڈم ایکسیس میموری۔ ریم کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک کمپیوٹر کی سپیڈ کو سنبھالتا ہے، کمپیوٹر کی ریم جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ کمپیوٹر اتنا ہی فاسٹ کام کر سکتا ہے۔ اگر کمپیوٹر میں ریم آپ 4 GB کی بجائے 8 GB کر دے تو وہ اسے 2 گنا زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ریم کا ایک اور کام بھی ہے جو کہ صرف فائل کو سنبھالتا ہے۔ فائل کو کس طرح سے سنبھال دیتا ہے؟ وہ کچھ اس طرح سے، اگر فار ایگزامپل یہاں پر میں ایک نیو ڈاکومنٹ لوں گا، یہ ایک نیو ڈاکومنٹ میں نے لے لی، آپ سپوز کر لیں کہ اس پر جو ہے میں نے 10-15 منٹس تک اس پر ورک کر لیا۔ ورک کرنے کے بعد اگر اس دوران میں نے فائل کو سیو نہیں کیا ہے، فائل کو سیو کرنے سے پہلے اگر اس پر لائٹ چلی جاتی یا میں خود کمپیوٹر کو ٹرن آف کر لیتا ہوں تو یہ میرا فائل جو ہے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فی الحال کون سی میموری میں چل رہا ہے؟ یہ فی الحال آپ کے پاس پرائمری اسٹوریج ڈیوائس میں چل رہا ہے۔ یہ جو ہے آپ کو فی الحال یہ فائل آپ کے ریم میں چل رہا ہے۔ ریم کا کام صرف ہوتا ہے کہ فائل کو چلانا، فائل کو صرف فی الحال وہ چلا رہا ہے، لیکن اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو یہ فائل اس کے ساتھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ فائل اگر میں نے اس پر 10 منٹ میں نے اس پر کام کیا یا 15 منٹس پر کام کیا تو وہ میرا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے اگر لائٹ چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایگزامپل تھا آپ کے پاس پرائمری اسٹوریج ڈیوائس کا۔ نیکسٹ ٹائپ ہے اسٹوریج ڈیوائس کا سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس یا ڈیوائسز۔ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ if the data does not lose، اگر آپ کا ڈیٹا لوسٹ نہیں ہوتا یا ڈیلیٹ نہیں ہوتا، when the computer loses power، جب کمپیوٹر پاور کو لوز کرتا ہے، جب لائٹ چلی جاتی ہے آپ خود کمپیوٹر کو ڈائریکٹلی لائٹ سے ہٹا دیتے ہیں، پاور لوز کر دیتے ہیں، then the memory is said to be non volatile memory۔ تب اس میموری کو ہم non volatile memory کہیں گے یا سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کہیں گے۔ ایگزامپل کے طور پر ایگزامپل دیے گئے ہیں ایچ ڈی ڈی، جس کا فل فارم ہے ہارڈ ڈسک ڈرائیو۔ ہارڈ ڈسک ڈرائیو آپ کا ایک ایسا اسٹوریج ڈیوائس ہے جو کہ پرماننٹ ہے۔
اس میں اگر آپ ڈیٹا رکھ لیتے ہیں، اگر لائٹ چلی بھی جاتی ہے آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو ہم سیکنڈری اسٹوریج کہتے ہیں یا نان وولیٹائل میموری کہتے ہیں۔ اسی طرح یو ایس بی بھی ہے جس کا فل فارم ہے یونیورسل سیریل بس، اگر یو ایس بی میں بھی کوئی ڈیٹا آپ رکھ لیتے ہیں تو کبھی بھی وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سی ڈی ہے کمپیکٹ ڈسک، سی ڈی میں بھی کوئی ڈیٹا آپ اگر رکھ لیتے ہیں تو وہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ یہاں تک ان سارے اسٹوریج ڈیوائسز میں ہم اپنا پرسنل ڈیٹا رکھ سکتے ہیں۔ روم کیا ہوتا ہے، روم بھی سمجھاؤں گا۔ فی الحال واپس آتے ہیں اسی فائل پر۔ اگر یہ فائل فی الحال اس کو میں نے سیو نہیں کی ہے تو یہ پرائمری میں چل رہا ہے، ریم اس کو صرف چلا رہا ہے، لیکن اگر اس کو میں سیو کر لیتا ہوں کنٹرول ایس پریس کر کے یا ڈائریکٹلی آپ فائل میں جائیں، فائل میں جانے کے بعد سیو ایز میں جائیں اور یہاں پر براؤز پر لوکیشن دیں گے کہ کہاں پر سیو کرنا ہے اور کس نام سے سیو کرنا ہے۔ تو میں نے ایک فائل سیو کر دی ڈیسک ٹاپ پر احمد کے نام سے۔ ابھی یہ فائل سیو ہو گئی، اس کے ٹائٹل پر بھی نام آ چکا ہے احمد۔ یہ فائل جو ہے سیو ہو چکا ہے، ابھی یہ پرائمری اسٹوریج ڈیوائس سے نکل کر سیکنڈری میں آ چکا ہے کیونکہ میں نے اس کو سیو کر دیا ڈیسک ٹاپ پر۔ ڈیسک ٹاپ خود سی ڈرائیو سے شو ہوتا ہے اور سی ڈرائیو جو ہے آپ کے پاس ہارڈ ڈسک کا ایک پارٹیشن ہے۔ تو اگر آپ کوئی کسی فائل میں پروگرام میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو سیو نہیں کرتے، سیو کرنے سے پہلے اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ پرائمری اسٹوریج ڈیوائس ہوتا ہے اور اس کو ریم چلاتا ہے، لائٹ جانے کے بعد وہ فائل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ فائل کو سیو کر لیتے ہیں تو پھر وہ پرائمری اسٹوریج ڈیوائس سے نکل کر سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس میں آ جاتا ہے۔ اگر لائٹ پھر ایک دفعہ نہیں، اگر 10 بار بھی لائٹ آئے اور چلی جائے آپ کا ڈیٹا کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ جیسے ڈیسک ٹاپ پر میرے پاس یہ فائلز پڑے ہوئے ہیں، فولڈرز پڑے ہوئے ہیں، فائلز پڑے ہوئے ہیں، اگر لائٹ ابھی چلی جائے یا کمپیوٹر پاور کو لوز کر دے یہ ڈیٹا کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ پرائمری سے سیکنڈری میں آ چکا ہے، ان کو میں نے سیو کر دیا ہے۔ تو یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے ہارڈ ویئر کے ٹائپس۔ ان پٹ ڈیوائسز تھے، پروسیسنگ تھے، آؤٹ پٹ تھے اور اسٹوریج ڈیوائسز۔ اگلا پارٹ آف کمپیوٹر پڑھیں گے اور سٹارٹ کریں گے سافٹ ویئر۔ واٹ از سافٹ ویئر؟ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ دا انٹچیبل پارٹس آف کمپیوٹر سسٹم آر کالڈ سافٹ ویئر، یعنی وہ تمام پارٹس جن کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا کمپیوٹر کے، وہ تمام پارٹس جو انٹچیبل ہوتے ہیں ان کو سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پر ونڈوز، ڈوز، لینکس، ایم ایس آفس، کورل ڈرا، گیمز، ویڈیوز، آڈیوز، یہ سارے آپ کے پاس سافٹ ویئر ہوتے ہیں۔ جو اس چیزیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں وہ آپ کے پاس یا تو پروگرام کی شکل میں ہوتے ہیں یا سافٹ ویئر کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ ٹچیبل نہیں ہوتے۔ پھر نیچے ٹائپس، سافٹ ویئر کے بیچ ٹائپس آ رہے ہیں، آپ سب سے پہلے نوٹ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سافٹ ویئر آف اے کمپیوٹر سسٹم کین اونلی سی اینڈ فیل۔ کمپیوٹر سسٹم کے جو سافٹ ویئر ہے اس کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے کے ساتھ فیل کر سکتے ہیں۔ فیل یعنی اگر ہم کوئی ویڈیو مووی دیکھتے ہیں یا کوئی آڈیو سانگس پلے کرتے ہیں تو اس کے ساؤنڈ کو فیل کر سکتے ہیں۔ پھر سافٹ ویئر کے بھی ٹائپس ہوتے ہیں، ٹائپس آف سافٹ ویئر۔ پہلا ٹائپ ہے سافٹ ویئر کا سسٹم سافٹ ویئر اور دوسرا ٹائپ ہے سافٹ ویئر کا اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ آ کر دیکھتے ہیں کہ واٹ از سسٹم سافٹ ویئر یا واٹ آر سسٹم سافٹ ویئر۔ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ دو سافٹ ویئرز which can fulfill the requirements of computer are called system software۔ لکھا ہے کہ کمپیوٹر کے وہ تمام سافٹ ویئر جو کمپیوٹر کی ضروریات کو ضروریات کو فلفل مطلب پورا کرتا ہے، وہ تمام سافٹ ویئر جو کمپیوٹر سسٹم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے ان کو کہتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر۔ ایگزامپل کے طور پر آل آپریٹنگ سسٹمز، آل آپریٹنگ یا او ایس بھی شارٹ فارم میں کہہ سکتے ہیں، جتنے بھی ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں جس میں پہلے ڈوز ڈسک آپریٹنگ سسٹم تھا، پہلے یوز کیا جاتا تھا، لینکس یونکس کوڈنگز پروگرامنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مائکروسافٹ کے ونڈوز ہے، ونڈوز ایکس پی، وسٹا 7، 8، 10، اور اسی طرح ایپل کمپیوٹرز نے جس طرح ایپل آئی فون کے سسٹم چینج ہے گلیکسی موبائل سے، اسی طرح انہوں نے اپنے کمپیوٹر کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بھی چینج رکھا ہے۔ تو ایپل کے کمپیوٹر میں صرف میک او ایس یا میک آپریٹنگ سسٹم ہی انسٹال ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے آپ کے پاس سسٹم سافٹ ویئر ہے، یہ سارے کمپیوٹر کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔
اور سسٹم سافٹ ویئر ونڈوز یا آپریٹنگ سسٹم کے علاوہ ڈرائیورز بھی ہوتے ہیں. جب ونڈوز انسٹال کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈرائیورز بھی انسٹال کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ اس کے فنکشنالٹی کو جو ہے انیبل کر دیں. تو آسان سے اردو میں یہ ڈیفینیشن ہوگا کہ وہ تمام سافٹ ویئر جو کمپیوٹر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں ان کو سسٹم سافٹ ویئر کہتے ہیں, جو کہ صرف آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں یا ڈرائیورز ہوتے ہیں. اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں؟ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ دو سافٹ ویئرز وچ کین فلفل دی ریکوائرمنٹس آف یوزر آر کالڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر. ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ وہ تمام سافٹ ویئر جو کہ یوزر مین استعمال کرنے والے یا تو میں ہوں گا یا آپ ہوں گے, جتنے بھی لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں ان سب کو یوزرز کہتے ہیں. تو یہ وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں یا یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو کہ میرے اور آپ کے ضروریات کو پورے کرتے ہیں, ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے پورے کرتے. تو یہ آپ کے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پر ایم ایس آفس, مائکروسافٹ آفس, یہ میرے اور آپ کی ضرورت ہے. اگر ہمیں آفس کا کام کرنا ہے تو آفس کمپیوٹر میں انسٹال نہیں ہے تو ہم آفس کا کام نہیں کر سکتے. کورل ڈرا بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. اگر ہمیں گرافکس کا کام کرنا تھا, کوئی کارڈ ڈیزائن کرنا تھا, انویٹیشن کارڈ ڈیزائن کرنا تھا, تو ہم اگر یہ پروگرام نہیں ہے تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے. اسی طرح آڈیو ویڈیو سانگز یا موویز, اگر آپ نے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے, آپ کے کمپیوٹر میں نہ آڈیو سانگز ہے, نہ ویڈیو سانگز ہے, نہ موویز ہے, نہ کوئی گیم ہے, تو آپ اپنے آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. تو یہ بھی آپ کے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئر میں آ جاتا ہے. اسی طرح سسٹم سافٹ ویئر, یعنی اگر آپ کے کمپیوٹر میں کوئی آپریٹنگ سسٹم انسٹال نہ ہو تو کمپیوٹر آن نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ کمپیوٹر کی ضروریات ہے. اگر وہ پوری نہیں ہوگی کمپیوٹر آن نہیں ہو سکتا. تو آپ کے پاس یہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے, اگر کمپیوٹر میں ان سسٹم سافٹ ویئر میں جو آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم ہے, اگر ان میں سے آپ کے کمپیوٹر میں ایک بھی انسٹال نہیں ہو تو آپ کا کمپیوٹر آن ہونے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ان میں سے ایک انسٹال کر دیں تب آپ کی کمپیوٹر کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے, پھر کمپیوٹر آن ہو جاتا ہے, پھر اس میں آپ کام کر سکتے ہیں. اور اپلیکیشن سافٹ ویئر اگر کمپیوٹر میں انسٹال ہو یا انسٹال نہ ہو, وہ کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے, کمپیوٹر آن ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ انسٹال نہیں تھے, یہ سافٹ ویئرس جنہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں, اگر انسٹال نہیں تھے کمپیوٹر تو آن ہوگا, لیکن پھر اس کے بعد آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوگی. لیکن اگر انسٹال ہے تو آپ آفس کا کام بھی کر سکتے ہیں, گرافکس کا کام بھی کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو انٹرٹین بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پھر آپ کے پاس اپلیکیشن سافٹ ویئرس کہلاتے ہیں. پھر اسی طرح جس طرح ہم لوگ پڑھ رہے تھے, ہارڈ ویئر پڑھ لیا, اس کے 4 ٹائپس پڑھ لیے. سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر آپ کے پاس ٹچیبل پارٹس تھے اور سافٹ ویئر انٹچیبل پارٹس تھے. ڈیٹا یوزر کیا ہوتا ہے, اگر ڈیٹا یوزر بھی پڑھتے ہیں. ڈیٹا دی گئی ہے ڈیفینیشن کہ a collection of unorganized facts and figures is called data. ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ ایک ایسے نمبرز یا ایک ایسے فگرز کا گروپ جو کہ ان آرگنائزڈ ہو, یا کلیکشن جس میں کوئی ترتیب نہ ہو, اس کو ڈیٹا کہتے ہیں. اگزامپل کے طور پر 1+2 = کوئی آنسر نہیں ہے, تو اس کا جو ہے کوئی ترتیب نہیں ہے, یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہی کہلائے گا. اور A×A اس کا آنسر A² بن جاتا ہے, لیکن اگر بھی فی الحال اس کا کوئی آنسر نہیں دیا گیا تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. بے ترتیب چیزیں آپ کے پاس ڈیٹا کہلاتے ہیں کمپیوٹرز میں. اسی طرح ڈیٹا, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ڈیٹا آپ کے پاس نمبرز بھی ہو سکتے ہیں, پکچرز, ویڈیوز, آڈیو, سافٹ ویئرز, گیم, سب کچھ کو بھی ڈیٹا کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ڈیفینیشن جو ہے آپ کو یہ کچھ اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ بے ترتیب چیزوں کو بھی کمپیوٹر میں ڈیٹا کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر اسی ڈیٹا کو آپ آرگنائز کر دو پھر وہ انفارمیشن بن جاتا ہے. جس طرح سے انفارمیشن کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ a collection of organized facts and figures is called information. ڈیٹا ان آرگنائزڈ ہوتا ہے اور انفارمیشن آرگنائزڈ ہوتا ہے. جیسے کہ وہی ایگزامپلز آپ کے پاس ڈیٹا کے آ رہے تھے, وہی ایگزامپل انفارمیشن کے بھی ہے, لیکن وہاں پر آنسر نہیں دیا گیا تھا, یہاں پر آنسر دیا گیا ہے. اگر آپ کسی بچے کو پڑھا دیں کہ 1+2 = 3, تو پھر اس کے لیے یہ ایک نیو انفارمیشن ہوگی جو آپ نے اس کو بتا دی ہے, تو اس کے لیے ایک نیو انفارمیشن ہوگی. اور یہ بھی اگر آپ مڈل اسکول لیول تک بچوں کو بتا دیں کہ A×A آنسر بن جاتا ہے, تو وہ یہ بھی ان کے لیے ایک انفارمیشن بن جاتی ہے. انفارمیشن بھی اسی طرح ہے, آپ کے پاس لکھا ہے کہ انفارمیشن کین آلسو بی نمبرز. اب یہ بھی انفارمیشن تھی بچوں کے لیے نمبر کی صورت میں. پکچر کی صورت میں اگر آپ
کسی موبائل کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ پر اس موبائل کا ماڈل سرچ کر لیں، اگر آپ کو اس کا پکچر مل جاتا ہے تو پکچر کے تھرو آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ہاں یہ وہی موبائل، یا کوئی کمپیوٹر سرچ کرتے ہیں یا کسی کنٹری کے پریزیڈنٹ کو سرچ کرتے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کنٹری کا پریزیڈنٹ کون ہے، تو پکچر کے تھرو آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے۔ اسی طرح ویڈیو میں بھی اس طرح نیوز چینلز پر ہم لوگ انفارمیشن دیکھنے کے لیے ہی نیوز چینلز دیکھتے ہیں۔ اسی طرح نیوز ویڈیو آڈیو میں بھی نیوز چینل، جیسے ریڈیو کے تھرو ہمیں پہلے نیوز چینلز یعنی ہمیں نیوز ملتی تھی ریڈیو کے تھرو، وہ بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی تھی لیکن آڈیو کی شکل میں۔ اسی طرح ایک چیز اور پڑھ لیتے ہیں، یوزر، واٹ از یوزر۔ نیچے ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ دا پرسن ہو یوزز دا کمپیوٹر سسٹم از کالڈ یوزر، یعنی وہ شخص یا وہ بندہ جو کمپیوٹر یوز کرتا ہو اس کو کمپیوٹر یوزر کہتے ہیں۔ نیچے نوٹ دی گئی ہے کہ یوزر کین بی ہیومن بینگس اور روبوٹس۔ یوزرز آپ کے پاس ہیومن بینگس بھی ہو سکتے ہیں، روبوٹس بھی، یعنی آج کل روبوٹس بھی کمپیوٹرز یوز کر سکتے ہیں، ان کو بھی ہم کمپیوٹر یوزر کہتے ہیں، یا کمپیوٹر آپریٹر بھی کہلاتا ہے عام طور پر۔ نیچے ایک اور آپشن پڑھ لیتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے ایک اور ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں، بیسک کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم۔ پھر آج کے لیکچر کے لیے جو ہے اتنا ہی کافی ہوگا۔ بیسک کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں؟ اوپر ہم لوگوں نے صرف کمپوننٹس پڑھے تھے، یہاں پر بیسک کمپوننٹس ہے۔ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ بیسک کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم آر اونلی فور کمپیوٹر سسٹم کے جو بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ صرف 4 ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے پاس ہے سسٹم باکس، مانیٹر، کی بورڈ اینڈ ماؤس۔ یہ 4 آپ کے پاس کمپیوٹر کے بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی مسنگ ہو تو آپ کمپیوٹر صحیح طرح سے پراپرلی کام نہیں کر سکتا۔ ود آؤٹ بیسک کمپوننٹس a computer can not run properly۔ تو آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کروں گا کہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا اپنے نیو ویڈیو کے ساتھ، اپنے نیو لیکچر ویڈیو کے ساتھ یا نئے لیکچر کے ساتھ۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی لیکچر ویڈیوز۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔